मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। कुरान मजीद में 3 चीज़ों को अल्लाह ने बहुत बड़ा करार दिया है। पहली चीज़ कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाहु अकबर का जुमला हमसे बार बार दोहराया जाता है, इसका ज़िक्र करवाया जाता है, इस वजह से कि अल्लाह पर ईमान रखने वालों के दिल में ये बात पुख्ता हो जाए कि अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं। कितने बड़े हैं हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने अपनी बढ़ाई के लिए अपने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर बताया कि मैं कितना बड़ा हूँ। वलो अन्नमा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादी सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। अल्लाह की तारीफ़ लिखने के लिए तुम समंदरों को स्याही बनाओ, 7 समंदर स्याही बन जाए और समंदर स्याही बन जाएं, उससे अल्लाह की तारीफ़ लिखनी शुरू करें, समंदरों की स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। इतने बड़े अल्लाह हैं, पूरी कायनात के मालिक, पूरी कायनात को बनाने वाले, पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाले अल्लाह हैं। हमें तो अपनी आँख से अल्लाह ने एक जहान दिखाया है, दुनिया का जहान हम देख रहे हैं, आलम दुनिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने ऐसे 18,000 जहान बनाए हैं। बाज़ फरमाते हैं 40,000 जहान अल्लाह ने बनाए जो हमारी आँखों से ओझल है, और बाज़ फरमाते हैं अल्लाह ने 80,000 जहान बनाए। इसलिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ़ उस अल्लाह की है जो इतने सारे जहानों को पालने वाला है, बनाने वाला है, निज़ाम चलाने वाला है, उसकी तारीफ़ है। अल आलमीन, तमाम जहानों को, हालांकि जहान हमें एक नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह ने एक जहान नहीं, बहुत जहान बनाए जो हमें नज़र नहीं आ रहे। 7 ज़मीनें, 7 आसमान बनाए, और 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ने आसमान से बड़ा अपना अर्श बनाया। अर्श के ऊपर अल्लाह की कुर्सी है। कुर्सी कैसी है, कैफियत क्या है, हम नहीं जानते। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, उस कुर्सी पर अल्लाह अपनी शियान शान तशरीफ़ फरमा है। अब जैसे हम बैठते हैं ऐसा बैठना नहीं है, अल्लाह तो इससे पाक हैं। अल्लाह कुर्सी के मोहताज नहीं, जिस्म के मोहताज नहीं, आज़ा के मोहताज नहीं। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तो ज़मीन आसमान में नूर है। हम तो इन आयात पर ईमान रखते हैं। कुरान मजीद की कितनी आयात ऐसी हैं जिनका ना हम तर्जमा जानते हैं, ना हम मफ़हूम जानते हैं। वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, उसकी तावील अल्लाह ही जानते हैं। अलिफ लाम मीम, ना इसका कोई तर्जमा जानता है, ना इसका कोई मफ़हूम जानता है। अगरचे बाज़ ने कहा अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्राईल है, मीम से मुराद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हकीकत ये है जितने भी हरूफ मुक़त्ताआत हैं इनका मफ़हूम ना हम जानते हैं, ना कोई और जानता है, अल्लाह जानते हैं।
اور قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کا ترجمہ تو پتہ ہے لیکن مفہوم کا نہیں پتہ۔ قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب صحابہ نے بیعت رضوان کا بیعت ہوئی تھی، 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، تو 1400 صحابہ کا موت پر بیعت کرنا ایک مسلمان کے خون کے بدلے کے لیے رب کائنات کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا، اے محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں پر اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ اب اللہ کا اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، کیفیت کیا ہے اللہ جانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ کے چہرے کا ذکر، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اللہ محتاجگی سے پاک ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے میں نے کہا قرآن بتاتا ہے 3 چیزیں بہت بڑی ہیں، ان میں پہلی چیز اللہ کی ذات بہت بڑی ہے کہ اللہ نے 7 آسمان پر اپنا عرش بنایا، عرش پہ کرسی بنائی، اور اللہ اپنی شیان شان وہاں پہ موجود ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ ساری چیزوں سے پاک ہیں، تو اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ چاہے 1 سیکنڈ میں اللہ ایسے لاکھوں کروڑوں جہان بنا سکتے ہیں، اور اللہ چاہیں تو ان کو 1 سیکنڈ میں ختم بھی کر سکتے ہیں۔ طاقت بہت بڑی ہے۔ قرآن بتاتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں آیا ہے تو وہ اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکا۔ وَكَانُوا أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قوم عاد کہتی تھی، قوم ثمود کہتی تھی ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں، پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہیں، ایک ہاتھ سے پکڑ کر درخت کو نیچے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ دیتے تھے ہاتھوں سے، بڑی طاقت تھی، بڑا ناز تھا ان کو۔ لیکن اللہ نے جب انہیں تباہ کیا ہے تو زمین پر ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے کوئی کیڑے مکوڑے پڑے ہوئے۔ اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے آئے، فرعون آیا کہتا انا ربکم الاعلی، اللہ فرماتے تو اپنے آپ کو کہتا میں بڑا رب ہوں، تو پہ میری ایک پانی والی مخلوق کا تو مقابلہ نہیں کر سکا، تو پانی کے اندر غرق ہو گیا، مر گیا، تجھ سے اس مخلوق کا مقابلہ نہیں ہوا، تو اپنے آپ کو کہتا میں بڑا رب ہوں۔ نمرود آیا، وہ کہنے لگا میں بھی بڑا رب ہوں، مجھے سجدہ کیا کرو، ہر آنے والا سجدہ کرتا پھر اس سے بات کرتا۔ تو اللہ نے نظام چلایا کہ تو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے اللہ کا۔ اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں چلا جا، مچھر نے ساری زندگی تڑپا کے رکھا اس سے ایک اللہ کی حقیر مخلوق مچھر کا مقابلہ نہیں ہو سکا۔ پھر کہتا تھا پہلے سجدہ کرواتا تھا، پھر کہتا تھا جو آئے میرے سر میں 5-6 جوتے لگائے، یعنی جوتے مارے میرے سر میں جتنی بھی تعداد، پھر آ کے مجھ سے بات کرے۔ اللہ نے ذلیل کر کے دنیا کو بتایا، ذلیل کر کے رکھ دیا کہ جو اللہ سے مقابلہ کرتا ہے اللہ دنیا میں ذلیل کر کے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اسے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور نظام ساری کائنات کا اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ ہم سب کا نظریہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں، دہریہ لوگ کہتے ہیں نظام خود بخود چل رہا ہے، نظام خود بخود نہیں چل رہا، اس نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک زمین سے درخت سے پتا ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ وما تسقط
من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جو کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے امر اور حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک داہریے سے مناظرہ ہوا. وہ کہتے تھے نظام خود بخود چل رہا ہے, کوئی چلانے والا نہیں. تو مسلمانوں کو چیلنج دیا اس نے. مسلمانوں نے مناظرہ رکھا اور امام صاحب کو دعوت دی کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص کہتا ہے نظام خود بخود چل رہا ہے, وہ اللہ کی ذات کا منکر ہے. آپ تشریف لائیں, آپ دلائل قائم کریں, بتائیں کہ نظام چلانے والے اللہ ہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں گا. تو امام صاحب جب تشریف لائے تو جو مناظرے کا وقت طے ہوا تھا اس سے لیٹ تشریف لائے. تو جو کمیونسٹ داہریہ تھا اس نے کہا آپ بات شروع کریں. امام صاحب فرماتے پہلے آپ بات شروع کریں. اس نے کہا میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میرے ساتھ مناظرہ کرنے سے گھبرا گئے اس لیے تو آپ ٹائم پر نہیں پہنچی, آپ لیٹ آئے ہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ اس کا جواب مجھ سے آپ سن لیں. میں گھبرایا نہیں, میں ڈرا نہیں ہوں. لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ جس راستے سے میں آ رہا تھا راستے میں سمندر یا دریا تھا, میں نے اس کو پار کرنا تھا, وہاں کشتی کوئی نہیں تھی, میں انتظار میں تھا کشتی کی. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت تھا وہ کٹا, خود ہی کٹ کے گر گیا اور خود بخود وہاں کشتی تیار ہوئی اور کشتی پانی میں آئی اور میں کشتی میں بیٹھا تو اس نے مجھے کنارے لگا دیا دوسرے. اس وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے کہ درخت کٹنے میں, کشتی بننے میں, چلنے میں, بیٹھنے میں تاخیر اس وجہ سے ہوئی ہے. تو وہ کہنے لگا مسلمانوں تمہارا امام کتنا بڑا جھوٹا ہے. خود بخود کشتی بن سکتی ہے, خود بخود کشتی چل سکتی ہے, خود بخود رتھ کٹ سکتا ہے, کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. امام صاحب فرمانے لگے یہی تو بات ہے, ایک کشتی اگر خود بخود نہیں بن سکتی, ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا تو نظام کائنات خود بخود کیسے چل سکتا ہے. کشتی بنانے والا کو تو مانتا ہے, درخت کاٹنے والے کو تو مانتا ہے, کشتی چلانے والے کو تو مانتا ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا, تو نظام کائنات خود بخود کیسے چل سکتا ہے. مجھ سے بڑا جھوٹ تو بولتا ہے. مسلمان مناظرہ جیت گئے, اللہ نے اسے شکست دی جو اللہ کی ذات کا منکر تھا. اللہ اکبر, یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے. پوری نماز میں کتنی بار اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ تمہارے سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے. یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں, یہ ساری چیزیں حقیر ہیں, جن کے سامنے تم جھکتے ہو, جن سے تم اپنے مسائل حل کروانے کی کوشش کرتے ہو. ہر مسئلے میں مسلمان کی پہلی نظر اللہ کی طرف جانی چاہیے, اللہ کی طرف جانی چاہیے. کوئی مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے اگر ہمت ہے, توفیق ہے تو 2 نفل پڑھ لیں. بہتر یہ ہے, اللہ کے نبی کا یہی عمل تھا. کوئی معاملہ پیش آتا آپ اس معاملے کو اللہ کے سامنے پیش کرتے. پورے انبیاء کی زندگی قرآن بتاتا ہے کہ ہر نبی کو بڑے سے بڑا مسئلہ پیش آیا, چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ پیش آیا, نبی کی دعا اللہ کے سامنے ہوئی. اسباب بعد میں اختیار کرے. اگر نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں, وقت نہیں, یا نہیں پڑھ سکا, کم از کم یہ تو کر سکتا ہے اسی لمحے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, پورا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ کر لے. اللہ کی حمد و ثنا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے بعد وہ مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کر دے. اس کے بعد اسباب کی طرف نکلے گا, اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ مسئلے کو حل فرمائیں گے. تو اللہ کی ذات اپنے اس بندے سے کتنی خوش ہوگی کہ یہ میرے بندے کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے میری طرف رجوع کرتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں بندے کے ساتھ 2 کیفیات پیش آتی ہیں. یا تو
جو کام ہوتا ہے وہ کام اس کی منشا کے مطابق ہوتا ہے یا وہ کام اس کی منشا کے خلاف ہوتا ہے. دو ہی کیفیات پیش آتی ہیں 24 گھنٹے کی زندگی. جو معاملات ہوتے ہیں یا تو اس کی منشا کے مطابق ہیں، چاہت کے مطابق ہیں، یا اس کی چاہت کے خلاف ہیں. فرمایا جب تمہارا معاملہ تمہاری چاہت کے خلاف ہو جائے، تمہیں پسند نہیں تھا، تمہیں اچھا نہیں تھا، تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. تم پڑھو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو اس کا بہترین بدل مجھے نصیب فرما دے اور مجھے اجر نصیب فرما دے. اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمات صرف موت کی اطلاع کی صورت میں پڑھنے چاہیے. یہ غلط ہے. قرآن اٹھا کے دیکھیں آپ. لوگوں نے اس کو صرف موت کی خبر کسی کی ملی اس وقت پڑھنے کا یہ رواج قائم کر لیا ہے. ایسا نہیں ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، تو تم کیا کہو؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہو؟ اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ نے خود ترغیب دی کہ تم نے ہر مصیبت اور پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے. تم نے میری طرف رجوع کرنا ہے. تکلیف کس کی طرف سے آتی ہے؟ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر کسی کو اللہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرماتے ہیں، کوئی اس کو تکلیف کو دور اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر کسی کو اللہ بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا. ساری قوم نے کہا ابراہیم کو آگ میں جلا دو. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اعلان کر دیا اپنے معبودوں کی مدد کرو، ایندھن اکٹھا کرو، حرقوہ، جلاؤ اس کو، اس کا کام تمام کر دو. ساری قوم ارادہ کر چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کے خاتمے کا. کہا ابراہیم کو آگ میں جلا کے اس کا کام ختم کرنا ہے. ایندھن اکٹھا ہو گیا، آگ جل گئی، اٹھانے کے لیے آ گئے. قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اللہ تو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے ہیں. یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ سب سے بڑے ہیں. وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو انسان چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا. قرآن ہمیں ہمارا نظریہ بتاتا ہے، ہمارا عقیدہ بتاتا ہے. تم غلطی پر ہو، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. یقین کریں یہ بات مسلمان کے دل میں اتر جائے تو اس کی زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں، یہ ذہنی نفسیاتی مریض ختم ہو جائیں. یہ ڈاکٹروں کے پاس رش لگا ہوا ہے ٹینشن والوں کا، نفسیاتی مریضوں کا. ٹینشن لگ گئی، فلاں پریشانی آ گئی، ٹینشن کا مریض بن گیا، لاکھوں روپے لگا رہا ہے. اگر یہ بات دل میں اتر جائے کہ یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ ٹینشن یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، پھر اس کا سبب تلاش کرے کہ یہ مصیبت بنی ہے یا امتحان بنا ہے، یہ عذاب بنا ہے یا آزمائش بنی ہے. خود تلاش کرے. وہ بھی قرآن نے رہنمائی کی ہے. کیسے پتہ چلے گا یہ عذاب ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ امتحان ہے. تو نفسیاتی مریض اس معاشرے سے ختم ہو جائیں. نفسیاتی مریض اس وقت بنتا ہے جب کوئی بات اطلاع ملتی ہے، خبر ملتی ہے، تو بس اس کو سوچنا شروع کر دیتا ہے. یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، یہ ہوا کیوں ہے. ہمیں بھی لوگ آ کر کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا جی. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ وظیفہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، کیسے ہو گیا. بھئی اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے. کیوں ہوا ہے، خود سبب تلاش کرنا ہے. صحابہ کے اوپر کتنے حالات آتے تھے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. بیٹے کی خبر، وفات کی خبر کی اطلاع ملی، صحابی کو سفر میں تھے، آپ کا بیٹا انتقال کر گیا. سواری روکی، اترے، 2 رکعت نفل پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اطمینان ہو گیا. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیمات دی تھی کہ جب بھی تمہیں کوئی خبر صدمے کی ملتی ہے،
کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تم نے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اس بندے سے کتنے خوش ہوں گے کہ یہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی تکلیف آتی ہے، کہتا ہے یہ میرا MNA دوست ہے، چلو جی MP کے پاس چلو جی اب SHO مجھے جاننے والا ہے، DPO صاحب جاننے والے ہیں۔ اسباب اختیار کریں، میں اس سے منع نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ نظر اللہ کی طرف بھی اٹھنی چاہیے۔ پہلی نظر اللہ کی طرف اٹھے، اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر نکلے، اللہ اسباب میں خیر پیدا کر دے گا۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی میں 2 کیفیات پیش آتی ہیں، یا تو وہ کام اس کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے یا اس کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اگر طبیعت کے خلاف ہو تو قرآن کیا کہتا ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا اور مایوسی کا شکار ہو جائے گا، سوچنے لگ جائے گا یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو آپ مجھے میرے بھائیوں بتائیں وہ پریشانی دور ہو جائے گی؟ اس سے پریشانی دور نہیں ہوگی۔ پریشانی کا ایک ٹائم، ایک وقت ہے، جب اللہ چاہیں گے اس وقت دور ہوگی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا قرآن میں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، ساری قوم آپ کے خلاف ہو جائے، جیسے میں نے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ساری قوم آگ پہ جلانے پہ تل گئی۔ آپ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آگ میں کیسے پھینکیں، شیطان ایک طریقہ سمجھایا، اس طریقے سے انہوں نے آگ میں پھینک دیے۔ آسمان کے فرشتے بھی آ گئے، ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی سوال تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس سارے معاملے سے میرا اللہ واقف ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ تو جانتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کمزور ایمان والا ہوتا کہ جلدی جلدی کرو، آگ کو بجھاؤ، پانی لے آؤ، بارش برسا دو، آگ کو تو ختم کرو نا، جو مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے حسبی اللہ حسبی اللہ، یہ پڑھا کرو، اس کو ورد بناؤ ہر معاملے میں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ، قرآن بتا رہا ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ فقل حسبی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین میرے کام بنانے والا اللہ ہے۔ یہ پڑھا کرو، ابراہیم علیہ السلام کا یہ وظیفہ ہے۔ تو جب انہوں نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، اللہ آپ میرے لیے کافی ہیں، مجھے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آگ میں گئے، براہ راست آگ کو آرڈر آ گیا، کیا؟ یا نار کونی بردن، آگ ٹھنڈی ہو جائے، میرا خلیل آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ کے سب سے اچھے دن کون سے تھے؟ فرمانے لگے میرے سب سے اچھے دن وہ تھے جب میں آگ میں تھا، اللہ کا اتنا قرب نصیب ہو رہا تھا۔ یا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، سردی لگنے لگے۔ وسلامن، سلامتی والی ہو جا، وسلامن علی ابراہیم۔ ساری قوم جلانے پہ تلی ہوئی ہے، اللہ بچانے کا ارادہ کر چکے ہیں، اللہ بچانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تو کون جیتا ہے؟ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ سب سے بڑے ہیں، کرو اللہ سے مقابلہ۔ یہ بات مخلوق کو سمجھ آ جائے، اللہ کے بندوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ کتنے انبیاء کے واقعات، قوموں نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا اور اللہ کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ کا ارادہ غالب تھا، مخلوق مغلوب تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی کام ہو، تو کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دعا پڑھ لیں جو میں نے سنت والی دعا اللہ کے نبی حدیث میں آتی ہے، اللہ کے نبی نے بتائی۔ اگر وہ عربی یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ لیں، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ اس کا بہترین بدلہ مجھے نصیب فرما۔ لوگوں نے پڑھی، جن کا اہتمام ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کے فائدے دیکھے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. وہ فرماتی جب میرے خامد کا انتقال ہوا میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی نے سکھائی تھی، تو اللہ نے مجھے میرے پہلے شوہر سے بہتر شوہر مجھے محمد الرسول اللہ کی صورت میں عطا فرمایا. میرے خامد کا انتقال ہوا، یہ میں نے دعا پڑھی، نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی. تو وخلف لی خیرم منہا. ایک عالم فرماتے ہیں میرے پاس عطر کی وہ ایک چھوٹی سی شیشی تھی، مجھے بڑا پسند تھا، تو میں محبوب بڑا تھا، استعمال کرتا تھا. ایک دن میں لگانے لگا، میرے ہاتھ سے گری، وہ ٹوٹ گئی. مجھے بڑا دکھ ہوا، تکلیف پہنچی کہ میری پسندیدہ چیز تھی وہ ٹوٹ کے خراب ہو گئی، گر گئی. کہتے میں نے فوراً یہ سنت نبوی والی دعا مجھے یاد آئی، میں نے فوراً پڑھا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو فرمانے لگے چند گھنٹوں کے بعد ایک شخص آیا، دروازے پہ دستک دی، کہتا میں سعودی عرب سے آیا ہوں، آپ کو ملنے آیا ہوں. بیٹھا، اسی عطر کا ہدیہ 8 شیشوں کی صورت میں اس نے مجھے پیش کیا. اس میں 8 تھیں. وہ جو اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑتے ہیں اللہ دنیا کے اندر بھی انہیں اس کے فوائد دکھاتے ہیں. جو سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں آخرت میں بھی فائدہ دیکھیں گے، دنیا میں بھی دیکھیں گے. اگر کام طبیعت کے مطابق ہو گیا، آپ کی چاہت کے مطابق ہو گیا، اچھی نعمت مل گئی، تو کیا کہیں الحمدللہ. ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ الحمدللہ. ہر حال میں تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرا شکر گزار ہے. لیکن شکر گزار چونکہ کم ہے اس لیے اللہ نے شکوہ کیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندے بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. طبیعت کے مطابق کام ہو گیا، خوشی مل گئی، اولاد کو دیکھا خوشی ہو گیا، رزق مل گیا خوش ہو گیا، کوئی نعمت مل گئی خوش ہو گیا، تو الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لے کہ اللہ تیری تعریف. اللہ اس سے کتنے خوش ہوں گے. پھر اللہ کا اعلان ہے کسی نعمت پر جو میرا شکر ادا کرتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میں ضرور بھی ضرور اس نعمت میں اضافہ کرتا ہوں. یقین کریں آج نعمتوں کا جو فقدان ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں مال کی کمی، رزق میں برکت نہیں، بڑے پیسے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. نعمتیں موجود ہیں پھر بھی اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. اس کی وجہ اور ایک سبب یہ ہے کہ شکر نہیں ادا کرتے. شکر نہیں ادا کرتے، خواتین شکر نہیں ادا کرتی، مرد شکر نہیں ادا کرتے. اتنی نعمتیں گھر میں ہیں، کبھی سوچیں کبھی بیٹھ کر کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں ان نعمتوں سے محروم ہیں. تو جو اس نعمت سے محروم ہے اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. کتنی نعمتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ اللہ کی میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں. تو فرمایا جب کوئی نعمت سامنے آئے، نعمت ملے، تم الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لو. اللہ اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اپنے بندے پر خوش بھی ہو جائیں گے. حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. اور اللہ کو راضی کرنا فرماتے تھے کوئی مشکل نہیں ہے. نماز پڑھ لی اللہ خوش ہو گئے، صدقہ دے دیا اللہ خوش ہو گئے، کسی مسلمان کو دل سے سلام کر لیا اللہ خوش ہو گئے. دل سے میں نے اس لیے کہا نا اوپر سے سلام کرنے والے بھی ہیں. دل میں بغض منافقت بھری ہوئی ہے، اوپر سے سلام، مسکراہٹ، یہ بڑا اس سے محبت ہے، اندر سے مخالفت ہے، اندر سے بغض ہے. جو ہی پیچھے ہوں گے اس کے خلاف بات کریں گے. اس کو کہتے ہیں منافقانہ اسلام. اس لیے میں کہہ رہا دل سے سلام کرے، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. صدقہ دے دیا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں. تو کتنے خیر کے کام انسان 24 گھنٹے میں ایسے کر سکتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور حقیقت نصیب فرما دے. بات میں نے شروع کی تھی کہ اللہ نے قرآن میں 3 چیزوں کو بڑا قرار دیا ہے. سب سے پہلی چیز ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے
بڑے ہیں۔ تو آج میں نے اسی ایک چیز کو بیان کیا ہے، دو چیزیں باقی ہیں۔ دوسری چیز ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا اپنے بندوں سے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اللہ کہہ دے میں اس بندے سے راضی ہوں، اس بندے سے میں خوش ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے، میں اس بندے کو معاف کر دیا، کتنا بڑا انعام ہے۔ اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ فرما دیں اس بندے کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ ایک صحابی سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو روزانہ 1000 نیکیاں کرے؟ انہوں نے کہا یار سے 1000 نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں، 1000 نیکیاں ہم کیسے کریں گے دن میں روزانہ؟ آپ نے فرمایا تو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، اللہ تجھے 1000 نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کہو سارے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت قیمتی جملہ ہے، معمولی جملہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو پڑھیں گے سارے سبحان اللہ 100 مرتبہ، سبحان اللہ، اللہ 1000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو ان دونوں چیزوں کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج کا یہی سبق ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے